बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, छोटे ओहदे के लिए हो रही है बड़ी लड़ाई। मरियम नवाज साहिबा के बकौल अपोजिशन लीडर का एक ओहदा छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से ओहदे को लेकर मरियम नवाज पहले तो दबे लफ्ज़ों लेकिन अब खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही हैं। यही नहीं बल्कि सिलेक्टेड भी कह डाला। तनकीद करते हुए वो मज़ीद क्या कह रही हैं आपको दिखाते हैं। लकीर खिंच गई है और बड़ी वाज़ेह लकीर है। आपने एक छोटे से ओहदे के लिए अवाम के हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। सफ बंदी हो गई है, आवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। तो मरियम नवाज ने बड़े स्ट्रेट फायर किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। एक सख्त लहजे का जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी किस अंदाज में दे रहे हैं आप देखिए। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एतराज़ होना चाहिए था कि गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही बनता, तो ये हमारा राइट था। अफसोस के साथ एक जमात सख्त फैसला ले जिससे मेरे जमात के कुछ लोग को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। कहने को बहुत कुछ है, मगर यूसुफ रज़ा गिलानी की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा संभालना सेनेट के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी अच्छा कदम है। और जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। हम किसी का डिक्टेशन पे एतिहाद नहीं चल सकता है। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। दूसरों पे इस किस्म का गैर मुनासिब इल्ज़ाम लगाना हमारा ताल्लुकात में इजाफा नहीं कर। डिक्टेशन पे तो नहीं चलेंगी दोनों जमातें किसी के, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या फिर मरियम नवाज साहिबा हों, दोनों ने ही अपने अपने वाले से मशवरा ज़रूर किया है। इस हवाले से वो क्या बात कर रहे हैं, दोनों ने मशवरा क्या दे रहे हैं वो देखिए आप। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था, तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते, ये उनसे बात करते, तो वो आपको ये दे देते। कोई जमातों या कोई ज़्यादा जमातों ने ये तजवीज़ कहा या कि किसी को नून लीग से वो बनाना चाहते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बनता ये कि वो मुझसे बात करता, अपना मेरा वालिद से बात करता, और अगर वो करते एक तो शायद हम मान जाते। तो अब इस छोटे से ओहदे के लिए हबीब साहब जो इतनी तलखियाँ बढ़ गई हैं, दोनों ही कह रहे हैं कि जनाब अगर कोई ओहदा चाहिए था तो बता देते, हम अपने वालिद साहब से मशवरा कर लेते। अब क्या लगता है कि दोनों जमातें कहाँ जा रही हैं, पीडीएम का क्या बन रहा है? देखिए, तो दोनों पार्टियों के जो बड़े सरकर्दगान है दोनों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो चेयरमैन है बाकायदा, और मरियम साहिबा वाइस प्रेसिडेंट है। तो दोनों कह रहे हैं कि दरअसल आपको मुखालिफिन को मशवरा दे रहे हैं कि आपको हमारे अब्बू से बात करनी चाहिए थी। अब मसला ये है कि अगर आप अपने अपने अब्बू के नुमाइंदे बन के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ होना चाहिए कि आप दोनों के अब्बू फिलहाल पीडीएम नहीं तोड़ेंगे। पीडीएम का एक अलामती सा ढांचा बरकरार रखने की कोशिश जैसे बिलावल साहब कर रहे हैं, दरअसल जरदारी साहब भी करेंगे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो अलामत कायम रखनी है ना पीडीएम की, वो फिलहाल खुद मरियम के अब्बू यानी नवाज शरीफ साहब के फेवर में भी है। तो लिहाजा इतनी जल्दी टूटने जुड़ने की बातें ना किया करें। ये बहुत ही इमोशनल सा नी जर्क रिएक्शन दिया है मेरा ख्याल है मरियम ने। और लहजा क्यों हबीब साहब? अब देखिए, थोड़ा सा एहसास जब आपको हो ना कि आपको इस्तेमाल कर लिया गया है, तो उस वक्त फिर लहजे में तलखी आ जाती है। और बिलावल भुट्टो जरदारी का लहजा इसलिए नर्म है कि वो दबे लफ्जों हंस रहे हैं, वो जरा थोड़ा सा एक फातिहाना अंदाज में उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और फातिह हमेशा कहता है कोई बात नहीं, आइंदा तुम्हें भी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो लिहाजा एक फाते और मफ्तू का या जीत और हार का जो पहलू है, वो आज की इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या दोनों मीडिया टॉक्स में हमें मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट,
ان دونوں جماعتوں کے پچھلے کچھ عرصے سے آپ واقعات کی ترتیب ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے کریڈینشلز اور ڈیموکریٹک انٹیگریٹی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بال آیا ہے. وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں نا تریڑ, وہ دراڑ کہیں نہ کہیں آ رہی ہے خود ود ان پارٹی, یعنی پی 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 اور پی ایم ایل این کے درمیان نہیں, خود ان کے اوپر کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں. نون لیگ پر جی نون لیگ پر بھی اٹھ رہے ہیں. بلاول بھٹو بھی تو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ کون دوریاں ہمارے درمیان پیدا کر رہے ہیں, اپنی صف میں تلاش کریں. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر چند واقعات آپ دیکھیں, 25 مارچ کی رات کو اس وقت ہم کیا سن رہے تھے؟ ہم یہ سن رہے تھے کہ کل مریم پیش ہوں گی نیب میں 26 مارچ کو, اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہے مولانا عبدالغفور حیدری بھی جائیں گے, JUIF کی نمائندگی کریں گے, اس کے ساتھ جہاں زیب جمال دینی صاحب جائیں گے جو BNP مینگل کی, اور پھر اسی طرح قمر زمان کہرا پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے, اور گویا PDM جو ہے وہ دھاوا بولے گی مریم نواز کی قیادت میں نیب کے آفس. یہی وجہ تھی, یہی تھا نا. اچھا سڈنلی آپ کو پتہ چلتا ہے کیا حکومت پنجاب کمزور پڑ گئی, اس کے افسران ہینڈل نہیں کر سکتے, کیا ہو گیا نیب کو پہلے کبھی ایسی صورت کا سامنا نہیں کرنا پڑا, کہ کیا ہو گیا کہ اچانک نوٹس واپس ہو گیا, اور وجہ کیا بیان فرمائی گی؟ کورونا. اچھا اس کے بعد اگلے ہی دن 26 مارچ کو کیا ہوتا ہے؟ 26 مارچ کو یوسف رضا گیلانی صاحب با امداد صادق سنجرانی سینٹ میں قائد حزب اختلاف منتخب ہو جاتے ہیں, نامزد ہو جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی مولانا فضل الرحمان کوشش کرتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کو, اس سے پہلے مولانا کوشش کرتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے بیان بازی نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی بیان بازی شروع ہو جاتی ہے. تو گویا دونوں پارٹیوں کو پتہ ہے کہ مخالف پارٹی کہاں سودے بازی کر رہی ہے, کس کو کہاں سے رعایت مل رہی ہے. تو لہٰذا یہ دونوں پارٹیوں کی انٹیگریٹی اس وقت جہاں تک ہے نا, وہ سلیکٹڈ یا ڈیل یا اس چیز سے جو معنی اخذ کیے جاتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, اور کسی درجے میں مجھے یہ انفارمیشن بھی ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے دوستوں سے ملاقات کر رہی ہیں, اور کچھ کوئی ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ کوئی مولانا سے کوئی رابطہ کرنا ہے نون لیگ نے؟ دیکھیے نون لیگ نے ذمہ داری لگائی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب. اچھا, شاہد خاقان عباسی صاحب چونکہ سیکرٹری جنرل ہیں PDM کے بھی, تو وہاں پر انہوں نے مولانا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن مولانا سے رابطہ ابھی تک ہوا نہیں, وہ کر لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا جب پچھلے دنوں اب لاہور آئے ہوئے تھے پچھلے لاسٹ سنڈے کو, یہاں سے وہ چلے گئے ملتان, تو ملتان سے انہوں نے ایک دن کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان جانا تھا. صحیح. تو اس سفر کی صعوبت یا تاب آپ جسے جو بھی کہہ لیں, اس تاب کی وجہ سے مولانا کو چڑھ گیا بخار. اچھا, تو مولانا اس وقت صاحب فراش ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت زندگی تندرستی دے, اور ان کے ذرا ٹمپریچر تھوڑا اوپر نیچے ہو رہا ہے, اور پھر آپ کو پتا کرونا بھی ہے, تو بندہ سوچتا ہے کہ یار میں جہاں پہ ہوں میں پھر وہیں بیٹھ جاؤں. تو آج کل وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں, فون چون نہیں سن رہے, اور ویسے بھی جب ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے اور دونوں اپنے بھتیجی اور بھتیجے کی لڑائی دیکھ رہے ہوں گے, تو اس کے بعد مولانا بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کیا کسی کا فون سننا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے. تو لہٰذا مولانا سے بہرحال نواز شریف صاحب نے بھی پیغام بھیجا ہے کہ مولانا آپ PDM کا اجلاس طلب کریں, اور اس اجلاس میں پیپلز پارٹی سے وضاحت طلب کریں. تو وضاحت اب ذرا کس طرح کی ہوگی وہ بھی ایک شاہکار ہوگا. چلیں وہ بات بھی آپ سے جانیں گے. ساتھ اب یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ مریم نواز کا سخت لہجہ, بلاول بھٹو زرداری فاتحانہ انداز میں پریس کانفرنس کر گئے, لیکن لہجہ ان کا نرم تھا. نرمی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں اس پہ صرف ایک جملہ کہتے ہوئے اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ جو جس طرح کے لہجے کے اندر باتیں آج کل ہو رہی ہیں کہ سعد آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ رہی, آپ کی جانب بھی آئیں گے. حبیب صاحب, اب بلاول کا لہجہ نرم لیکن مریم نواز کا لہجہ سخت. پھر بلاول بھٹو زرداری سلیکٹڈ پر بھی مریم نواز کو جواب دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جناب یہ ورڈ میں نے ایجاد کیا تھا, میں بتاؤں گا کس پر اور کس طرح سے یہ فٹ آتا ہے. پھر ساتھ ساتھ ایک اور بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں PDM کی بنیاد تو میں نے رکھی. جی بے شک. اور وہ اس طرح کے جب وہ بات کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے 8 جماعتیں جو رہ گئی ہیں PDM میں, اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے والی ہیں یا پھر پہلے تو آپ نے فرض کر لیا کہ 8 جماعتیں رہ گئی ہیں. ابھی PDM اپنی جگہ دونوں جماعتوں کو نکالیں اپنی جگہ قائم ہے. دیکھیے ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ
پی ڈی ایم دراصل یہ بات تو فیکٹ ہے کہ یہ بنائی اس کی بنیاد رکھی تھی بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب نے. انہوں نے یاد ہوگا اس کی تشکیل سے پہلے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تھی, تو اس لیے یہ تو ان کا کریڈٹ لینا بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اس کو پی ڈی ایم کو کا کریڈٹ لیں اور سہرا اپنے سر باندھیں. ہاں, پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے سب سے زیادہ مفادات حاصل کیے, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور کچھ آبجیکٹیوز اب تک ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی مزید حاصل کرنا چاہتی ہے, اس لیے انہوں نے لہجہ بھی نرم رکھا ہوا ہے, اور بہت سارے بھی ایک آدھ کچھ ایسا آبجیکٹیو ہے جو پی ایم ایل این بھی حاصل کرنا چاہتی ہے. اچھا صحیح, سعد آپ کی جانب آئیں گے, آپ اپنا کمنٹ کمپلیٹ کر لیجئے گا. جی, میں گزارش کر رہا تھا کہ لہجے کی آپ نے بات کی, تو میں سب سے پہلے تو بصد احترام کہوں کہ میں لہجے پہ ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے اتنے عرصے سے, پچھلے 2 دن سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ اگر تمہیں فلانا عہدہ چاہیے تھا, یہ چھوٹا سا عہدہ, یہ تم میرے باپ سے مانگ لیتے تو وہ خیرات میں دے دیتا, تو اس طرح کی باتیں. میں نون لیگ کی کچھ ٹویٹس پڑھ رہا تھا کچھ لیڈران کی کہ یہ تو نواز شریف صاحب خیرات میں دے دیتے اس کو اور فلانے کو دے دیتے. تو میں گزارش کروں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کس سے مانگ لیتے اور کون خیرات میں دے دیتا. اس طرح کی باتیں خدا کے لہجے میں کرنے والے لوگ, ہمارے سیاستدان جن کا خیال ہے کہ ریاست کے عہدے, لیڈر آف دی اپوزیشن ہو سینٹ کے اندر یا کوئی اور ریاست کا عہدہ ہو, کہ وہ ان کا باپ یا ان کی ماں خیرات میں کسی کو دے سکتے ہیں, تو میں بصد احترام کہنا چاہتا ہوں کہ خود بھی استغفار پڑھیں اور مہربانی کر کے قوم کو بھی اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کرنے دیں کہ یہ پاکستان کے عہدوں کی بات ہو رہی ہے, یہ پاکستان کی سینٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ بات ہو رہی ہے ہمارے ایوان بالا کے لیڈر آف دی اپوزیشن کی کہ فلانا اس کو خیرات میں دے دیتا اور میرے ابو تمہارے اوپر سے وار کے دے دیتے اور یہ کر دیتے اور وہ کر دیتے, اس سے مانگ لیتے, اس سے مانگ لیتے. ہم انسان ہیں, اگلی سانس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. مہربانی کر کے ہمارے سیاستدانوں سے میری التجا ہے کہ اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کریں. ایک ٹھیک ہے, ہمارا ایک ایسا نظام ہے جس میں ہر شخص کی بیل بھی ہو جاتی ہے, ہر شخص یہاں سے رائٹ سے لیفٹ ہو جاتا ہے, کسی نے آج تک چوری نہیں کی, کسی کے اوپر آج تک چوری پکڑی نہیں گئی, لیکن ایک اس کے اوپر اللہ کا بھی نظام ہے. اور اس طرح کی انا, اس طرح کا غرور, اس طرح کا تکبر جب الفاظوں میں آ جائے تو ایک خدا کی اوپر سے بھی لاٹھی ہے. تو مہربانی کر کے اس طرح کے الفاظ سیاستدان نہ استعمال کریں تو بہتر ہے. اب جو آپ نے اس کے آگے کی بات کی, دیکھیں حبیب صاحب کی میں بات سے اتفاق کرتا ہوں. کہانی شروع ہوئی تھی آل پارٹیز کانفرنس سے. جب یہ آل پارٹیز کانفرنس بنائی جا رہی تھی اس وقت بھی میرا یہ کہنا تھا کہ اس کو آپ آل پارٹیز کانفرنس نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ سم پارٹی کانفرنس کہہ سکتے ہیں, کچھ پارٹی کی کانفرنس کہہ سکتے ہیں, فیو پارٹیز کانفرنس کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں. وہاں سے چلتے چلتے مزید کچھ لوگ نکلے تو یہ پھر پی ڈی ایم بن گئی. میں آپ کو بتاؤں, مریم نواز صاحبہ کو اور نون لیگ کو دعائیں دینی چاہیے, پی ٹی آئی کو, کہ انہوں نے کنٹیسٹ کر کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ لڑی اور جیت گئے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ پی ٹی آئی والے دے دیتے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, تو یہ اب پی ڈی ایم کے اندر صرف نون لیگ رہ جاتی, کیونکہ فضل الرحمان صاحب کو بھی ایک عہدہ مل جاتا, تو ہو سکتا ہے وہ بھی پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں. اپنا کامنٹ بھی کمپلیٹ کیجئے گا, ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں اب بنے گا کیا پی ڈی ایم کا؟ یہ 2 جماعتیں جو ہیں آپس میں ان کی جو انبن ہو گئی ہے, ایک ہو پائیں گی اب اتنی تلخیص کے بعد؟ میں گزارش کر رہا تھا جی کہ اگر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں کو مل جاتا, جس طرح کہ شاید ایک چانس تھا, تو مولانا صاحب بھی ہو سکتا ہے کہ اس پی ڈی ایم کے اندر اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کی بلاول صاحب کر رہے ہیں, اور مریم صاحبہ بھی ان کے خلاف اسی طرح کی باتیں کر رہی ہوتی. مریم صاحبہ کو تھوڑا سا اس میں اپنے لہجے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. جہاں تک آپ نے کہا کہ کیا پی ڈی ایم آگے چل سکے گی, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں اور یہ خدشات بڑی سیریس ہیں, لیکن ایک چیز پہ آج بھی سب لوگ اکٹھے ہیں, اور یہ پہلے دن سے اکٹھے ہیں, اور جب بھی اس چیز کی بات آئے گی تو یہ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, اور وہ ہے احتساب کا عمل. آج اگر ہمارے ادارے احتساب کے عمل کو سپیڈن اپ کر دیں, اگر آج سندھ میں 3 گرفتاریاں ہو جائیں, اگر آج زرداری صاحب کے اثاثہ جات کے کیسز جو ہیں وہ تھوڑے سے سیریسلی سنے جانے شروع ہو جائیں, اگر آج فیک اکاؤنٹس کے اندر گرفتاریاں ہونی شروع ہو جائیں, تو آپ دیکھیں گی کہ یہی جو ایک دروازہ
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی تک کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ نہیں ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، وہ اسی کو ایکٹیویٹ کریں گے. اسی طرح قمر زمان قاہرہ صاحب کہیں گے کہ میں اس جلسے کو لیڈ کروں گا جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نیب تک جائے گا. مریم صاحبہ کہیں گی کہ میں اس جلسے کو لیڈ کروں گی جو زرداری صاحب کے ساتھ نیب تک جائے گا. تو احتساب کے عمل کے اوپر یہ گزشتہ کل میں بھی اکٹھے تھے، یہ آج بھی اکٹھے ہیں، یہ آنے والے کل میں بھی اکٹھے ہوں گے. ہاں، جب تک احتساب کے عمل پہ بات نہ ہو اور لین دین ہو کہ یہ سیٹ کسے ملے گی، وہ سیٹ کسے ملے گی، تو اختلافات چلتے رہیں گے. جتنے اختلافات چلیں، اچھی بات ہے قوم کے سامنے یہ منافقت کی جو بات ہے کہ کہ عمران زرداری بھائی اور ہم اس کو گھسیٹیں گے اور اس کو نہیں گھسیٹیں گے. آپ کو یاد ہوگا کراچی کا جلسہ، کیوں بلاول ہم اکٹھے چلیں گے نا، اور سب لوگوں نے نعرے لگا دیے اور پیپلز پارٹی کی ٹوپیاں پہن لی. اچھی بات ہے کہ یہ چیزیں عوام کے سامنے آئیں تاکہ ایک دفعہ یہ مت ختم ہو جائے کہ اس ملک میں نظریات کی کوئی سیاست ہے، کوئی رائٹ لیفٹ کی سیاست ہے. سب کو پتا ہو کہ پرسنل مفادات کی سیاست صرف سب لوگ کر رہے ہیں، نظریاتی سیاست کے نہیں. صحیح. اچھا سعد اور حبیب صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے آج پنجاب کے حوالے سے بھی کچھ کہا ہے. پہلے اپنے ناظرین کو وہ سنوا دیتے ہیں، پھر اسی پر آپ سے کمنٹ بھی لے لیں گے. جی سنائیے گا. کون بنے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ؟ میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حق جو ہے وہ نون لیگ کا ہے. قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز ہے، ان کا حق بنتا ہے اور بنتا تھا. اگر کسی وجہ سے وہ حمزہ شہباز صاحب کو نہیں بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں تو تب ہمیں اس صورت میں مسلم لیگ کیو کے ساتھ، پرویز الہی کے ساتھ بھی ضرور بات کرنا پڑے گا. اب کیسے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ 3 سال تک ان کے ہاتھے میں چھوڑ سکتے ہو؟ اب کیسے آج تک ان کا ایک بجٹ کو اتنے سارے ووٹس رکھتے ہوئے آپ نے اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچایا؟ یہ تو کرمنل پولیٹیکل نیگلیجنس ہے. اور جب ہم اپوزیشن میں رہ کے کہتے ہیں کہ پنجاب کو بچاؤ، اگر کسی کو کوئی اعتراض تھا وہ ہم سے شیئر کرتا. بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عثمان بزدار کو ہم ٹف ٹائم دینا چاہتے تھے، ایسا نہیں ہو سکا لیکن آگے چل کر ایسا ہوگا. پھر وہ حمزہ شہباز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی ایسا کیوں چاہتی ہے؟ دیکھیے، پی ایم ایل این کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت ساری ریزرویشنز پہلے بھی تھیں اور اب بھی ہیں. اچھا، مثلا ایک ریزرویشن یہ بھی، خیال بہت سارے آ جاتے ہیں نا، پرانے زخم بھی تازہ ہو جاتے ہیں. مثلا آپ جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو سندھ میں سنگل لارجسٹ پارٹی کون تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی. اس نے حکومت بنا لی. پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی کون تھی؟ پی ایم ایل این. ان کا خیال ہے کہ ہمیں حکومت نہیں بنانے دی گئی. اچھا، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ترجیحی سلوک ہوا. اس کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک موقع ایسا آیا تھا جب پاکستان، یعنی جب مولانا تشریف لائے تھے پچھلے اتوار کو، تو میری خبر یہ ہے کہ اندر بیٹھ کے ایک دفعہ پھر یہ بات ہوئی کہ اگر ہم عدم اعتماد لے کے آئیں پنجاب کے اندر تو کیا ہوگا. تو حمزہ شہباز بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. تو مولانا نے جب یہ بات چھیڑی تو مریم نواز صاحبہ نے، انہوں نے امکانی طور پہ امیدوار کا پوچھا تو مریم نواز صاحبہ نے فوری طور پر حمزہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس صورت میں پھر حمزہ ہمارے امیدوار ہوں گے وزارت اعلیٰ کے. تو اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ کیا حمزہ بننا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میری معلومات ہے کہ نہیں. میری خبر یہ ہے کہ فی الحال نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وفاق میں حکومت ہو پی ٹی آئی کی، اور یہاں پہ اور پی ٹی آئی کو آپ اپوزیشن میں دھکا دے دیں، بہت بڑی اپوزیشن میں، اور پرویز الہی صاحب آپ کے ساتھی ہوں، تو پرویز الہی صاحب خود پی ایم ایل این کے اوپر اتنا بڑا بوجھ بن جائیں گے کہ پی ایم ایل این بالکل نمک کی طرح تحلیل ہو جائے گی پنجاب کے اندر. اور یہ ماضی میں وہ کرشمہ کر کے دکھا چکے ہیں. اور پھر اتنی بڑی اپوزیشن جو بالکل تلوار کی طرح لٹکتی رہے گی حکومت کے اوپر، تو حکومت کے پاس پرفارمنس کا کوئی چانس نہیں ہوگا. تو لہٰذا حمزہ شہباز کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، اور یہی کیلکولیشن نواز شریف صاحب کی بھی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں کہ جناب اگر حمزہ آپشن نہیں ہے تو پھر کیا آپشن ہے، دراصل وہ ویج پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مریم نواز اور حمزہ کے درمیان. وہ جو باتیں چلتی ہیں نا کہ جناب دونوں کے درمیان اختلاف ہے، ایکویشن نہیں ہے، یہ وہ ہے، تو دراصل ان کو ہوا دینے کی ایک شعوری کوشش ہے کہ اس پارٹی میں جتنا اختلاف ہوگا ایکچولی پیپلز پارٹی کا فائدہ ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل کوشش ہے، انہیں اس کوشش کو جاری رکھنا چاہیے، اور اگر کامیابی مل جائے تو لہٰذا یہ حمزہ والی بات تو آگے چلتی رہے گی. لیکن میں آپ کو ایک اور عرض کروں کہ دیکھیے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے نا، یہ جو جتنی بھی پھیکا پن آیا ہے پی ڈی ایم کے اندر، دراصل پی ایم ایل این کو میں نے عرض کیا تھا استعمال ہو جانے کا
وہ جو ایک دکھ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر انہوں نے اس کے جواب میں زرداری صاحب نے تو انہیں پہلے دن سے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا, اور انہیں کل پتا چلا ہے کہ دراصل ٹرک کی بتی, اور اب انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا ہے تو ٹرک کے پیچھے بڑا بڑا لکھا ہوا ہے. ایسا تو ان کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے. ٹرک کے پیچھے بڑا بڑا لکھا ہوا ہے پاس کر یا برداشت کر. اب نہ پاس ہو پا رہا ہے یہ ٹرک, نہ برداشت ہو پا رہا ہے, تو لہٰذا چند دن لگیں گے, صدمہ سے نکل آئیں گی دونوں جماعتیں, بلکہ بالخصوص پی ایم ایل این. صحیح, چند دن میں ساتھ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون صدمے سے نکل آئے گی. اب نون لیگ سے پیپلز پارٹی کو نہ نگلے جا رہا ہے, نہ ہی جو ہے نا وہ اگل پا رہی ہے. دیکھیں, میں اس کو تھوڑا سا ایک مختلف انداز سے دیکھتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر دو قسم کی لیڈرشپ ہے. ایک وہ لیڈرشپ ہے جو کہ بزرگان کی لیڈرشپ ہے, جو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھی تھے, جو کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھی تھے, جن میں سے کچھ تو اب سائیڈ لائن ہو گئے چودھری نثار فراز صاحب کی طرح, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اسحاق ڈار صاحب کی طرح, اور کچھ ابھی بھی موجود ہیں لیکن آپ کو ریلیٹیولی خاموش نظر آتے ہیں, سعد رفیق صاحب کی طرح, دیگر اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ خاموشی کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں. ایک نون لیگ کے اندر سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے جو کہ مریم صاحبہ کی کچن کیبنٹ ہے, جس کے اندر آپ طلال چودھری صاحب کو دیکھ لیں, تو دانیال عزیز کو دیکھ لیں, تو وہ بٹ صاحبہ کو دیکھ لیں, تو محسن رانجھا کو دیکھ لیں, تو اتنے سارے, مریم اورنگزیب صاحبہ کو دیکھ لیں, اتنے سارے لوگ ہیں. یہ جو نئی ینگر کراپ آف لیڈرشپ ہے نون لیگ کے اندر, اس کا سٹانس تقریباً وہی نظر آتا ہے جو مریم نواز صاحبہ کا سٹانس نظر آتا ہے, یعنی کہ وہ جارحانہ ہے, اور وہ خیرات میں ریاست کی پوسٹ دے سکتی ہے, اور وہ ان کے عوام کا سمندر ہوگا جو کہ پتہ نہیں لاہور کو بہا لے جائے گا. یہ ان کا خیال ہے, یہ ان کا نیریٹو ہے, اور وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے, اور وہ باپ کے باپ کو گالیاں نکالنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ کرنا, اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ریاست کمزور ہے اور وہ بڑے ہیں. ان کا خیال ہے کہ عوام چھوٹی ہے اور خدا کے لہجے کے اندر لوگ سیاستدان بات کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ جو نئی لیڈرشپ ہے, یہ میرا نہیں خیال ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا ان کے اپنے رویے کی وجہ سے. جس طرح کی آپ ٹویٹس ابھی بھی دیکھ لیں ان لوگوں کی, یہ جو سیکنڈ ایئر آف لیڈرشپ میں نے کہی, ان کی آپ آج بھی ٹویٹس دیکھ لیں, آپ ان کے بیانات دیکھ لیں, تو ان میں سے وہ کیسے واپس آئیں گے کل کو. اچھا, اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں, اور تو یہ لوگ مان جائیں گے. بھائی سعد رفیق صاحب کے پاس آپشن تھی, ان کا لہجہ جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر تھا, وہ مان سکتے تھے. احسن اقبال صاحب شاید مان سکتے ہوں, شاید خاقان عباسی صاحب شاید مان سکتے ہوں. یہ جو نئی لیڈرشپ ہے جو گالم گلوچ کے علاوہ بات نہیں کرتی, ہم ان کو روز ویڈیوز نہیں ان کی چلا کے دکھائیں گے کہ ہفتہ پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے, تو 2 ہفتے پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے. دیکھیں, خدارہ سیاست کو مہربانی کر کے سیاست تک رکھیں. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی انائیں انوالوڈ ہیں. ہمارے ملک کی سیاست, جیسے میں نے کہا کہ اب پرنسپل سے تو آگے گزر چکی ہے, صرف اناؤں کی سیاست رہ گئی ہے. تو اچھی بات ہے, آپ چلائیں اپنی انا, لیکن انا کو اس جگہ پہ نہ لے کے جائیں جہاں پہ کل کو آپ کے لیے اپنے رفقا کے ساتھ ہی چلنا مشکل ہو جائے, جو میرے خیال میں سگت نون لیگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے سعد, آپ بات کریں نا کس طرح سے واپس آئیں گے. ہم نے تو انہیں بھی واپس آتے ہوئے دیکھا جنہوں نے کہا کہ سڑکوں پر گھسیٹیں گے. بہرحال ابھی بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مہنگائی کا جو نیا طوفان آنے والا ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو تیار ہے. ایک جانب چینی مہنگی ہو رہی ہے, مرغی مہنگی ہو رہی ہے, شے ضروریاں مہنگی ہو رہی ہیں, تو ساتھ ہی ساتھ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اگر ہماری معیشت درست سمت پر گامزن ہے تو پھر کیا وجہ ہے, مہنگائی کیوں ہو رہی ہے, اس پر بات کریں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ IMF پروگرام کی بحالی اور شرائط کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, کیا وہ بے سبب بے بنیاد ہیں, کیا اس پروگرام سے ہماری معاشی گروتھ ہو پائے گی, اس پر بات کریں گے. حبیب صاحب, پہلے تو چینی کی طرف آ جاتا ہے نا. ویسے تو جنرلی مہنگائی ہو رہی ہے, لیکن چینی کی جو قیمت بڑھتی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, چینی کی قیمت جو ہے نا, دراصل اگر آپ پہلے سے لے کے آج تک, پہلے دن سے یعنی پچھلے سال سے یہ کام چل رہا ہے, اور آج تک اگر آپ اس میں ایک لفظ میں کہیں کہ اس کو سمو دیا جائے تو وہ ہے نالائکی. نالائکی ہے ظاہر ہے حکومت کی. حکومت کے اندر پیدا ہونے والی جو چپکلش تھی, جس کا نشانہ جہانگیر خان ترین بنے, اور جہانگیر خان ترین کو حکومت سے نکال دیا گیا, اور یا اگرچہ پہلے بھی ان کا اثر و رسوخ نہیں ختم کر دیا گیا, تو اس کے نتیجے میں یہ دراصل جب چپکلش پیدا ہوئی تو جہانگیر خان ترین کی مشکیں کسنے کے لیے, ان کو ٹک ٹکی پہ لگانے کے لیے پھر ایک جھوٹا سچا چینی کمیشن بنایا گیا, انکوائری رپورٹ بنائی گئی.
اس انکوائری کمیشن کو نہ چینی کی میرا خیال ہے اس میں سے آدھے تو چینی کھا نہیں سکتے اور امیر لوگ ہیں وہ تو باہر سے کوئی آنے والی چیزیں کھاتے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں بہت کچھ پتا ہوگا ان ہیروں کو, لیکن ان ہیروں کو بالکل منڈی کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ منڈی کیسے چلتی ہے, مارکیٹ کیسے آگے بڑھتی ہے, سیل پرچیز کیا ہوتی ہے, مڈل مین کیا ہوتا ہے. تو اب اس رپورٹ کو, جس کو ایکچولی ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے تھا, اس رپورٹ پہ ہماری پوری کی پوری حکومت چل پڑی ہے. تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کیا اس رپورٹ پہ, آپ نے الزام لگایا تھا کہ سٹے بازی. اچھا سٹے بازی, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سٹے بازی کیا ہوتی ہے. ان لوگوں کو فارورڈ ٹریڈنگ کا نہیں پتا, ان لوگوں کو ادھار کا نہیں پتا, ان لوگوں کو سودوں کا نہیں پتا ہی کچھ نہیں ہے نا. تو آپ نے کیا کیا, جو چینی ڈیلر تھا سب کو اٹھا لیا اور اس کے اوپر پرچے کیا کیے, اس کے اوپر پرچے کیے آپ نے منی لانڈرنگ کے, تاکہ آپ انہیں 10-10 سال ان کی ضمانت نہ ہو, یعنی 10-10 سال کی سزا قانونی طور پہ جب ہو جاتی ہے تو میجسٹریٹ ضمانت نہیں لے سکتا. آپ نے انہیں پھنسانے کی کوشش کی, آپ نے ڈیلرز کو نکالا. ہمارے ہاں یہ جو مڈل مین, ڈیلر, اس طرح کے لوگ, اس طرح کے لفظوں کو نیگیٹو جو ہے نا, حکومتیں اس وقت بناتی ہیں جب وہ نالائق ہوتی ہیں. میں آج تک ایک بزنس رپورٹر کے طور پہ ہمیشہ حکومتوں کو سنتا ہوں, بھائی مڈل مین کو ختم کر دے تو چیزیں سستی ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا. اور بھائی دنیا میں مڈل مین ہوتے نہیں ہیں, بالکل ہوتے ہیں. کیا پیٹرول مڈل مین سے نہیں خریدتے؟ ساری جگہ مڈل مین ہوتے ہیں. بھائی بزنس کی ایک نیچرل فلو ہوتی ہے, اس کو چلنے دیں. اب کیا کر رہے ہیں, اب آپ کو پتا ہے کہ ڈی سی اور کمشنر کیا کر رہے ہیں, اب خود انہی ڈیلروں کے سب ڈیلرز کو فون کر رہے ہیں کہ آؤ اور آ کے ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں اور شوگر مل سے چینی اٹھواتے ہیں. اچھا, اب کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے تو پابندی لگا دی ہے کہ 2.5 ٹن سے زیادہ اگر چینی کسی کے پاس ہوگی تو آپ اسے پکڑ لیں گے. تو مجھے کتے نے کاٹا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں اور 2.5 ٹن چینی کیوں میں خریدوں. حالت یہ ہے کہ اتنی بے وقوفی ہے کہ کل انہوں نے پتوں کی سے ایک شوگر ڈیلر کو منتیں کر کے اسے کہا کہ تم 12 ٹن 4 ٹرک چینی خرید لو. اور چینی پہ پہلے آپ کو پتا ہے ڈیلر کمیشن کیا ہوتا ہے, 10 پیسے فی کلو, 5 پیسے فی کلو, 20 پیسے بہت ہو. تو کل اس ڈیلر کو 4 روپے فی کلو کمیشن دیا گیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح مارکیٹ چلتی ہے. بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہ سارے لوگ, جس گورنمنٹ کی حالت یہ ہو کہ یہ کارخانوں کی بجائے لنگر خانے اور پناہ گاہیں بنا رہی ہو بجائے اس کے کہ گھر بنائیں, تو اب جس حکومت کی پالیسی مانگت پروگرام ہو تو آپ اسے کیا کہیں گے, اسے بزنس کا پتہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو بالکل معاشی سطح پہ انہیں ایف اے کی کتاب میں پہلے بھیجتا تھا نا, میں اب انہیں کہتا ہوں اللہ کا نام ہے گوگل کھول لو, گوگل کر لو, اس پہ لکھو ECONOMICS اکنامکس, اردو میں لکھ کے دیکھ لو. برال صاحب, حبیب صاحب, مرغی بھی مہنگی ہوگی ہے, دیگر اشیاء ضروریہ مہنگی ہوگی. آئی ایم ایف کے پروگرام پر بھی آپ سے بات کریں گے, لیکن سعد آپ کی جانب آؤں گی. حکومت ایک جانب ایکشن لیتی ہے مافیا کے خلاف, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چینی جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. کیا یہی سب چلتا رہے گا؟ حکومت کے ایکشن لینے کی وجہ سے چینی مہنگی ہو رہی ہے, حکومت کی نااہلی کی وجہ سے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں ایک قانونی بات کی توسیع کرتا چلوں کہ حبیب صاحب نے کہا کہ منی لانڈرنگ کی دفعات لگائی گئیں تاکہ جس بندے کے اوپر بھی منی لانڈرنگ کی کنوکشن ہو اس کی بیل نہ ہو سکے 10 سال. تو میں یہ اس قانون میں تھوڑی سی درستگی کرتا چلوں کہ اگر یہ بات درست ہوتی تو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ ایسے کو جیل میں ہوتی جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ بات درست نہیں کہ اگر کسی کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس بن جائے تو اس کی 10 سال بیل نہیں ہوتی. ہمارے سامنے نہیں 10 سال نہیں, میں نے کہا 10 سال کی سزا اس لیے دی گئی کہ تاکہ آسانی سے بیل نہ ہو سکے. میں نے یہ عرض کیا. نہیں لیکن بیل تو ہو جاتی ہے, بیل تو الٹیمیٹلی کتنی آسانی سے ہو رہی ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. دیکھیے اس کے اندر کیا دو رائے ہو سکتی ہیں کہ حکومت کو چینی کے بحران کو بہتر مینج کرنا چاہیے تھا. حکومت کی کیا اس کے اندر نالائکی ہے یا کچھ لوگوں نے انلیگل پروفٹس کمائے؟ میں حبیب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو سیاسی بنا کے اوپر نشانہ بنایا گیا, حالانکہ ان کی جو شوگر ملز ہیں اور ان کی جو کاروبار کا طریقہ ہے اس کی پیپر ورکس بھی بالکل ٹھیک ہیں, وہ بڑے ابو بورڈ ان کا ہمیشہ سے کام رہا ہے. تو ایک سیاست کی بہت ہی انفارچونیٹ ایپیسوڈ گزرا جس کے اندر سیاست کی وجہ سے جہانگیر ترین صاحب کو نشانہ بنایا گیا, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت اس سے پہلے اس حکومت کی وجہ سے چینی کے بحران آ رہے ہیں یا چینی کی قیمت اوپر جا رہی ہے؟ میں حبیب صاحب کی نشاندہی کے لیے بتاتا چلوں کہ جب دنیا کے بہترین اکانومسٹ حبیب صاحب کے کچھ دوست اس ملک کے اندر حکومت کر رہے تھے جن کے اپنے
چینی کے کارخانے ہیں بائی دا وے, جن کے اوپر چینی کے کارخانوں کی وجہ سے مقدمات بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے چینی کے کارخانے لگائے اور دکھایا کہ ہم نے افغانستان میں چینی کو ایکسپورٹ کر دیا اور سبسڈی کلیم کر لی, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو چینی کا کارخانہ ہے وہ تو بند پڑا تھا, سبسڈی مفت میں کلیم کر لی. سعد, آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ٹھیک سے. ایک بریک کے جانے بڑھیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر IMF کے پروگرام پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, IMF کا پروگرام جو ہے وہ بحال ہو گیا. اس حوالے سے کہا جا رہا ہے, بہت سے خدشات ہیں کہ جناب ہماری معاشی گروتھ نہیں ہو پائے گی. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم معاشی طور پر گرو کریں گے. یہ سب کیا چل رہا ہے, کیا ہمارے فائدے میں یہ پروگرام؟ ام رباب, یہ حکومت چونکہ اس کی کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے, چونکہ اس کی معاشی پالیسی صرف ایک ہے جس کا نام ہے نالائکی, تو نالائکی پر مبنی پالیسی ساز کے لیے بہترین چیز ہے کہ IMF کا جو سٹرکچر کا ری سٹرکچرنگ کا پروگرام ہے وہ ہمارے پاس آ جائے. اچھا. کیونکہ پاکستان کے اندر مجھے نہ اس طرح کی پولیٹیکل ول نظر آتی ہے, نہ اس طرح کی صلاحیت نظر آتی ہے حکومت کے اندر کہ یہ واقعی کوئی میننگ فل ریفارمز کریں گے. ہمیں پاکستان کو سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے جو انہوں نے کرنی نہیں ہے. تو IMF اگر اپنے ڈنڈے سے کروا سکے تو وہ بہت اچھا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں ٹیکس اپنا بڑھانا تھا, عمران خان صاحب کہا کرتے تھے ٹیکس یہ ایک آنا نہیں بڑھا پائے. اس کے بعد ہمیں اپنی انڈسٹریل گروتھ بڑھانی تھی, زیرو انڈسٹریل گروتھ بڑھا پائے ہیں. اس کے بعد ہمیں اپنے دوسرے فسکل ڈسپلن لانا تھا, اس میں کسی حد تک تھوڑا سا ہم نے ہمارے وہ بھی IMF کی وجہ سے وہ فسکل ڈسپلن آیا ہے, تو اٹ از گڈ. تو لہٰذا یہ تو پروگرام ہونا چاہیے. اب آ جائیں دوسری سائڈ پہ جو بجلی ہے. دراصل حکومت نے IMF کی آڑ میں اپنی چوری بھی چھپا لی, اپنی کام چوری. مثال کے طور پہ ہماری 20% بجلی جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے. 7-8% تو چلے, اب کم از کم 10% بجلی ایسی ہے جو چوری ہے, ٹھیک ہے, جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. 8-10% گیس ہے جو اناکاؤنٹڈ فار ہے. اب انہوں نے اپنی بجلی چوری اور اپنی جو گیس چوری, اور ہو سکتا ہے وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. بجلی چور ہو سکتا ہے حکومت کے, تیل چور تو حکومت کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے نا, خود یہ کہہ رہے ہیں نا. تو جب یہ بجلی گیس چور شاید ہم پکڑنے کی کوشش کریں تو یہ حکومت کے اندر ہی ہمیں ملے, تو ان چوروں کے پیسے بھی ہمارے اوپر ڈال دیے. یعنی کہ 5 روپے کا یونٹ جو ہے وہ اپنے پاس گنجائش رکھ لی ہے کہ جناب ہم آپ کے اوپر اضافہ کریں گے. اس کو کہتے ہیں غنڈہ ٹیکس جو بجلی کے اوپر لگایا گیا ہے. یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے کہ آپ نے اپنی اہلی نکمے پن جو چوری میں آپ پکڑ نہیں پا رہے, اس کی وجہ سے آپ عوام کے اوپر بوجھ لاد رہے ہیں. یہ تو بس یہ تو ایک ظلم ہے. سعد, گورنمنٹ اب عوام کے ساتھ ظلم کر رہی ہے, بجلی مہنگی کرنے جا رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ IMF کا پروگرام ہمارے معاشی بحالی اور پھر ہمارے مالیات کے لیے کتنا اس استحکام کے لیے کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے, IMF کے پروگرام کی شرائط کیا ہیں یہ تو حکومت ہی بہتر جانتی ہے. ابھی تک جو کچھ باتیں سامنے آئیں, خاص طور پہ جو اسٹیٹ بینک ریلیٹڈ ہیں, اس میں ہم سب کو تھوڑی سی تشویش ہونی چاہیے. اور اکنامک ریفارم بالکل ہونا چاہیے, اسٹرکچرل امپروومنٹس ہونی چاہیے, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن حبیب صاحب نے جو آپ کو ایک تصویر کشی کی, یہ تصویر کشی نامکمل ہے. یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی تقریباً 19 سے 21% جو لائن لاسز ہیں وہ تقریباً بجلی کی چوری ہیں. لیکن حبیب صاحب نے یہ بات درست بتائی, یہ بات بتانی بھول گئے کہ یہ نمبر 19 سے 21% جو اب ہوا ہے, یہ 23 سے 27% ہوتا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر, تو یہ کمی ہوئی ہے. نہیں, یہ نمبرز نہیں تھے, یہ نمبرز نہیں صاحب, یہ نمبرز نہیں تھے. نون لیگ کے دور میں نمبرز آلموسٹ یہی تھے. میری ایک اور بات بھی گزارش سن لیجیے. چلے میں کہتا ہوں جی وہی تھے, چلیں زیادہ سے زیادہ وہی تھے حبیب صاحب, آپ کے بقول اگر اتنے ہی تھے تو بھی وہ جو ناکامی جو نکما پن آپ اس حکومت کے چہرے پہ ڈال رہے ہیں, وہ مہربانی کر کے تمام حکومتوں کے چہرے پہ ڈالیں, نہ صرف عمران خان کے چہرے پہ. نہیں, وہ تو جاہل تھے. دوسری بات, وہ تو دور جہالت تھا, دور روشنی کے دور میں تو یہ حکومت لے کے آئی ہے ہمیں. نیا پاکستان ہے. ہم نے اپنے پروگرام کے اندر انڈیپینڈنٹ لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا, جس میں مزمل اسلم اور دیگر لوگ شامل تھے جن کا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے, اور ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان کی اکانومی کے اندر کچھ اسٹرکچرل بہتری آ رہی ہے, کیا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہوا. حبیب صاحب آپ کو بتانا بھول گئے کہ ڈالر جو ہے تقریباً 11% جو ہے 9 سے 11% ڈراپ ہو چکا ہے. تو بات درست ہے, ہمیں ابھی مزید اکنامک ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, ہمیں ریسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک جملے سے یا ایک لفظ سے ڈسمس کر دینا
کہ ہر چیز جو یہ حکومت کرتی ہے وہ نالائکی ہے. تو میں حبیب صاحب سے کہتا ہوں کہ چلیں دور جہالت میں تو نالائکی نہیں تھی نا, تو آپ مہربانی کر کے سعد رسول صاحب یہ تو نیا پاکستان ہے نا, اس سے تو سب اچھا آپ نے ایک بات میں فار دا سیک آف ریکارڈ بتا دوں, پاکستان کے اندر جو ڈالر 170 روپے تک گیا, 155 روپے تک ہے, اس میں حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ 170 پہ جانا نالائکی تھی. میں اکنامکس کے ایک طالب علم کے طور پہ, چھوٹے سے طالب علم کے طور پہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا روپیہ 150 سے نیچے ہونا چاہیے اگینسٹ ڈالر. ڈالر کا ریٹ پاکستان میں یہ ہونا چاہیے. یہ نالائکی ہے جو یہاں تک گیا. اسی طرح بجلی کو پرانی حکومتیں تو دور جہالت تھی, یہ بھائی نیا پاکستان بنایا تھا نا, 2 سال میں 1% نیچے لے آتے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.